सैयदना मोहम्मद वाला आलि सैयदना मोहम्मद वबारिक वसल्लम। जी, क्या हाल चाल है आप सबके? कुछ लोगों से आज मेरी बात हुई क्लास स्टार्ट होने से पहले, बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज की क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। हम पिछली बार हम बात कर रहे थे फतह खैबर की। फतह खैबर की हम बात कर रहे थे। 7 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ निकले खैबर के की तरफ। लड़ाई ज़्यादा नहीं हुई, शुरू के एरियाज में हुई और फिर बाकी के आगे के लोगों ने खुद सरेंडर कर दिया था। राइट। फिर हजरत सफिया रदी अल्लाह अन्हा अन्हा की हमने बात की थी कि खैबर की कैदियों के साथ आई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद करके उनसे निकाह कर लिया था। फिर हमने खालिद खालिद बिन वलीद और अमर बिन अल आस रदियल्लाहु अन्हुमा के इस्लाम कबूल करने की बात की थी। कुछ जगहों पर आता है कि खैबर के से पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और कहीं आता है कि खैबर के बाद किया था। हम इस पर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। अच्छा, हम पहले आज की क्लास में 7 हिजरी को 7 हिजरी का जो आखिरी इवेंट है, उम्रतुल कदा, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। उम्रतुल कदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिलकादा के महीने में किया। निकले उसके लिए। हमने क्या किया था कि 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधकर उम्रे के लिए निकले थे, है ना। लेकिन क्या हुआ था कि उम्रा कर नहीं सके थे, क्योंकि अम, जो वहाँ के कुफारे कुरैश थे उन्होंने अलाउ नहीं किया था मुसलमानों के कि वो आगे आए और उम्रा करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर ठहरे हुदैबिया के मकाम पे। उसके वहां पे फिर सुलह हुदैबिया हुई थी। अब अगले साल, दैट इज 7 हिजरी में, ठीक है, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई। 7 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जिलकादा के महीने में निकले उम्रे के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या बात हुई थी उनसे कि अगले साल आप लोग उम्रे के लिए आ जाएं और 3 दिन के लिए ठहरें और फिर आप लोग चले जाएंगे। एक मुख्तलिफ बात जिस पर मुफस्सिरीन और सीरत निगार बात करते हैं, कि हुदैबिया के वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे तो उसे उम्रतुल हुदैबिया कहते हैं। ठीक है। हुदैबिया के लिए जब निकले थे तो उसे उम्रतुल हुदैबिया कहते हैं। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिकली 3 उम्रे किए। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जल्दी से मुझे बताएं, हज कितने किए हैं? उम्रे में भी आपको बता रही हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही तीन हज। उम्रे किए हैं। जी, गुड निदा। एक हज किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी अपनी जिंदगी में। जी मिसेस खान, तीन, सॉरी, एक हज किया है। और उम्रे तीन किस तरह से किए? उम्रतुल हुदैबिया, उम्रतुल कदा, और उम्रा जो हज के साथ किया था, वो इनको एज 3 काउंट किया जाता है। ठीक है, उम्रतुल कदा, उम्रतुल हुदैबिया और उम्रतुल जो हज के साथ किया। उम्रतुल हुदैबिया कैसे? उसको हुदैबिया में तो उम्रा नहीं किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसको मुफस्सिरीन एज उम्रा क्यों काउंट करते हैं? बेसिकली उसमें देखें, ये बात कहते हैं कि उन सब ने हलक करवाया। एहराम पहन के निकले थे उम्रे के लिए, हलक करवाया, फिर हदी के जानवरों को कुर्बान किया, फिर सबकी नियत भी थी। तो इसीलिए उसको भी उम्रे के में काउंट किया जाता है। ठीक है, जो हुदैबिया के वक्त निकले थे, ऑल्दो कंप्लीट उम्रा नहीं कर सके, लेकिन नियत की, एहराम पहना, जानवर साथ में लेके निकले, जानवरों को ज़िबा किया, अपने बालों को हलक किया, यानी कि बिल्कुल जो कटवा देते हैं। तो इन्होंने ये सारे काम किए, तो इस वजह से उसको उम्रतुल हुदैबिया कहा जाता है, उसको काउंट किया जाता है। ठीक है। तो बाज जगहों पर सीरत निगारों ने ये मेंशन किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 उम्रे किए, जिसमें नियत, हलक और कुर्बानी की वजह से उम्रा हुदैबिया कहलाया। ठीक है। फिर उम्रतुल कदा, जो दूसरा उम्रा करेंगे अभी, उसकी हम बात करेंगे। अब उसके बाद उम्रतुल कदा को उम्रतुल कदा क्यों कहा जाता है? कदा या कजा, कजा उर्दू में कह लें, कदा, कदा या कजा, जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको मुनासिब लगे। तो अब क्या है उसमें कि उसके भी 3 डिफरेंट नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो उसकी भी 2-3 इंटरप्रिटेशंस की गई हैं कि उसको कदा क्यों कहा गया। एक इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये कजा इसलिए कहते हैं कि अगर कोई चीज वक्त पे अदा ना हो तो उसे कजा कहते हैं। राइट, ये तो एक सिंपल सी बात है। हमने कोई नमाज अदा नहीं की वक्त पे तो हम उसकी कजा कर लेते हैं, है ना। एक जनरल सी बात है, समझ आती है ये कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले साल यानी हुदैबिया के वक्त उम्रा नहीं किया,
تو اب جو 7 ہجری میں کر رہے ہیں اس کو عمرۃ القضا کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا قاضی، قاضی کہتے ہیں مصالحت کرنے والے کو، ریکنسیلیشن کرنے والے کو، بیچ بچاؤ کرنے والے کو۔ تو کیونکہ یہ آ، عمرہ پورا اس لیے ہوا کہ پچھلے سال بیچ بچاؤ کرانے کی وجہ سے آپس میں پیس ٹریٹی ہو گئی تھی، تو اس لیے اب کی بار یہ عمرۃ القضا کہلایا گیا۔ کیوں کہلایا گیا؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم کیونکہ اس میں ایک ریکنسیلیشن ہو گئی تھی، ایک پیکٹ سائن ہو گیا تھا، تو اس لیے اب اس کے بدلے جو اس دفعہ کرا جا رہا ہے اس کو عمرۃ القضا کہا جا رہا ہے، قاضی سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسے عمرۃ الصلح بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیا کہا جاتا ہے عمرۃ الصلح؟ یہ ہم 7 ہجری والے عمرے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے کیے۔ کون کون سے؟ عمرۃ الحدیبیہ، عمرۃ القضا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ کیا۔ اب ہم بات کریں عمرۃ القضا کی۔ عمرۃ القضا یا قضا، اس کے بھی 3 نام ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ عمرۃ الصلح کہا جاتا ہے، عمرۃ القضا کہا جاتا ہے، اور عمرۃ القصاص کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے۔ عمرۃ القصاص اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قصاص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بدلہ لینا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی جو چیز نہیں کی تھی اس کے بدلے اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس عمرے کے یہ 3 نام ہیں: عمرۃ القضا، عمرۃ القصاص اور عمرۃ الصلح۔ اور ان ناموں کی وجہ سے کیا تھی، اس اس پر ہم نے ابھی بات کی کہ کیا کس وجہ سے ان کی یہ نام رکھے گئے۔ ہم نے اب تک بات کی تھی کہ حدیبیہ سے کیا کیا فوائد ہوئے، ہے نا؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ پیکٹ سائن کر لیا، تو باقی جگہوں پر اسلام پھیلنے کا کام ہوا، اور ساتھ ہی یہود کے قبیلوں سے نمٹا گیا۔ اسی طریقے سے کیا کیا سیاسی اور دینی امپیکٹ آئی، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ صرف دینی حساب سے ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وہ سٹیپس لیے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی بہت فوائد ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اچھا، اوور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2,000 مرد صحابہ تھے، اور ساتھ میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مکہ میں انہوں نے قیام کیا۔ ٹھیک ہے، جب وہاں نکلے، کیونکہ ان سے کیا بات ہوئی تھی پچھلے سال کہ ٹھیک ہے اب عمرہ کرنے آئیں گے لیکن صرف 3 دن کے لیے آئیں گے۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا اسی حساب سے 3 دن کا وہاں قیام کیا۔ پھر ان کے ساتھ کون کون لوگ تھے؟ وہ سارے لوگ تھے جو بیعت رضوان میں گئے تھے، جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا۔ وہ سارے صحابہ کرام تھے ایکسیپٹ وہ جن کی ڈیتھ ہو گئی یا جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، یعنی بیماری کی وجہ سے جو نہیں آ سکے۔ اس کے علاوہ سارے وہ صحابہ ساتھ گئے تھے۔ اب اس کے بعد میں کیا تھا، کیا کیا انسیڈنٹس ہیں، ہم وہ دیکھیں گے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عمرہ کریں گے، پھر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ لاسٹ نکاح ہے۔ ہم نے اب تک جتنے بھی ازواج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے ان سب پہ ہم نے بات کی تھی، ہے نا؟ جو حضرت صفیہ سے، حضرت جویریہ سے، حضرت زینب سے، جن جن پہ جب جب نکاح جس سال نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نے ایک ایک کر کے سب کو کور کیا۔ اب یہ آخری نکاح ہوگا حضرت میمونہ سے۔ ٹھیک ہے، ان پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس میں ایک اور چیز کیا ہوگی، اس میں حضرت امیمہ کا واقعہ آئے گا، اس کی ہم ابھی بات کریں گے انشاءاللہ، جو کہ حضرت حمزہ جو تھے وہ کہاں کون سے اس میں شہید ہوئے تھے، کون سی جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ حضرت حمزہ ایک جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور ان کی بیٹی ہیں حضرت امیمہ، ان کا ہم واقعہ دیکھیں گے۔ جی، ویری گڈ ندا، آپ لوگ اپنے نا کی بورڈز ریڈی رکھا کریں۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ ندا۔ احد کی جنگ میں حضرت حمزہ جو تھے وہ شہید کیے گئے تھے، ہے نا؟ اور ان کی جسم کا ہم نے بات کی تھی کہ ان کے باڈی کو کس طرح سے مسح کیا گیا تھا۔ تو ان کی بیٹی ہے مکہ میں، ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ وہ مکہ میں رہ گئی تھی اور اب آئیں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ 3 امپورٹنٹ واقعات ہیں عمرۃ القضا کے۔ کیا کیا 3 امپورٹنٹ واقعات ہیں؟ ایک تو عمرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرا حضرت میمونہ سے ان کا نکاح ہوگا، اور تیسرا حضرت امیمہ والا واقعہ۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عمرۃ القضا پر واضح طور پر بتا دیا تھا سورہ فتح میں کہ بے شک سچا دکھایا تھا اللہ نے اپنے رسول کو خواب، یعنی ابھی جو آیت پڑھی تھی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یعنی کہ سچا خواب دکھایا تھا حق کے مطابق کہ تم داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن و امان سے، حلق کروا کر اپنے سروں کا اور قصر کروا کے اپنے بالوں کا، نہ کرو گے کوئی خوف
بس इसे मालूम है जो नहीं तुम जानते थे, तो उसने अता फरमाई, उसने यानी उसको, यानी फतेह मक्का से पहले एक करीबी फतह. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी जिक्र किया हलक और कसर, ये दोनों लफ्ज जो आए हैं, मुहल्लिकीना रूसकुम व मुकस्सिरीना, यानी कि दोनों लफ्ज आए हैं कुरान में. मुहल्लिकीना मुकस्सिरीन किसको कहते हैं? हलक करवाना किसे कहते हैं? कौन बताएगा मुझे जल्दी से? हलक और कसर, ये दो चीजें होती हैं जो कि उम्रे के दौरान की जाती हैं. बेसिकली हलक कहते हैं, हलक कहते हैं सर के बालों को मुकम्मल तौर पे कटवाना जी. गुड निदम, मुकम्मल तौर पे बालों को कटवाना जो होता है वो होता है एक हलक. और कसर यानी कि कुछ हिस्सा. ठीक है, कुछ हिस्सा बालों का कटवाना उसे कसर कहा जाता है. अच्छा. एहराम की हालत में सफरी हथियार जो होते हैं वो ले जाना अलाउड होते हैं. ठीक है, एहराम के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं. उसमें अगर आप सफर में जा रहे हैं, जाहिर है, और उस वक्त के सफर ऐसे होते थे कि जो सफरी हालात हैं, यानी कोई जानवर अगर आप पे अटैक कर दे, तो हल्के फुल्के हथियार ले जाना अलाउड थे. लेकिन जंगी हथियार यानी वेपन्स ऑफ वॉर जो होते हैं वो अलाउड नहीं होते. उमरातुल कज़ा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ जंगी वेपन्स लेकर गए. ऑल्दो पैक्ट जब साइन किया था तो ये बात की थी कि वेपन साथ नहीं आएंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अपने साथ वेपन्स लेकर गए और साथ ही हदीका जानवर भी. ठीक है. अब जब ये आगे पहुंचे तो कुरैश मक्का ने मकर्स बिन हफ्स को भेजा ताकि वो मालूम करें कि काफिला कैसे आ रहा है. इन्होंने आकर जब हथियार देखे, अब ये देखें कि ये काफिर हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर बात कर रहे हैं, है ना. और उनके अल्फाज ये हैं कि हमने आज तक आपको बचपन से धोखा देते नहीं देखा, आज आप हरम में बहालत असला दाखिल हो रहे हैं, यानी उस पैक्ट का क्या जो आपने साइन किया. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यदखुलहा इल्ला कज़ालिक, यानी हम शर्त के मुताबिक ही दाखिल होंगे, हम इनके साथ दाखिल नहीं होंगे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि सहाबा कराम की ड्यूटी लगाई, जिसमें मोहम्मद बिन मुस्लिमा को हेड बनाया और साथ ही 200 लोग उनको दे दिए. मक्का के बाउंड्री के बाहर उनको रखा और फरमाया कि वेपन्स का आप लोग ख्याल रखेंगे, अगर मुसलमानों को कोई मसला पेश आए तो बैकअप प्लान हो, है ना. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब इख्तियार किए. इससे जो उसूल निकलते हैं वो ये हैं कि एक तो असबाब और एहतियात को इख्तियार करना, दूसरी चीज ये कि अगर कोई इश्यू हो, कोई खतरा हो, तो असलहा रखा जा सकता है. ठीक है. तीसरी चीज ये कि मुसलमानों को कुफार से कभी भी अमन में रहना या अमन फील नहीं करना चाहिए. होता है ना कि कुछ लोग पैरानॉइड होते हैं, है ना. पॉजिटिव चीज भी क्या कहा जाता है कि ये चाल या साजिश लगती है, या दूसरी तरफ इस हद तक मामला होता है कि दिली लगाव की वजह से उनके पीछे चलना, उनकी मुशाबियत इस हद तक करना कि कोई इंतहा नहीं होती. तो इसलिए मुसलमानों को कुफार की चालों से, उनकी प्लान से अवेयर रहना, बाखबर रहना, अपने आप को और अपनी औलाद को कुफार की चालों से बचा के रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. तीसरी चीज ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बाहर छोड़ा वेपन्स के पास. अब ये सोचिए कि 7 साल बाद वो लोग वहां आ रहे हैं, वो गली, वो जगह, वो कूचे, वो अल्लाह का घर, एक एक चीज उन्हें पुकार रहे हैं, है ना. सोचिए उनके लिए कितना हैवी, कितना मुश्किल होगा कि आप लोग बाहर बैठे और वेपन्स की हिफाजत करें. कुछ काम ऐसे दे दिए जाते हैं, कुछ पोस्ट ऐसी असाइन की जाती हैं कि जिसके ऊपर जाहिरन आप इबादत का काम नहीं कर रहे होते, है ना. कोई काम ऐसे करते हैं लेकिन इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि हम जाहिरी कोई इबादत कर नहीं रहे, वैसे जैसे दूसरे लोग अगर आप देखें अपने आसपास वो लोग कर रहे होते हैं. लेकिन अल्लाह के रसूल ने बताया कि ऐसे कामों से भी इबादत का दर्जा मिल रहा है ना. जो जाहिरन आपको लग रहा है कि इबादत नहीं है, लेकिन कोई ऐसा काम जिससे दूसरों की मदद हो रही है, बैकग्राउंड कोई हेल्प हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है नियत खालिस हो तो सब इबादत में आती हैं. इसी तरह से आप देखें कि हरम के बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं, है ना. वो अपनी बात जमात नमाज को छोड़ रहे होते हैं. क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उस वक्त जो लोग नमाजें पढ़ रहे हैं
وہ گارڈز ان کی حفاظت کریں۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ سب حکمت میں داخل ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر ہوئے۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر یہ پچھلے سال انٹر ہو رہے ہوتے اور صلح حدیبیہ نہیں ہوئی ہوتی تو کیسی انٹرنس ہوتی؟ ڈر خوف ہوتا ہے نا، کفار کی طرف سے کیسا بھی ریاکشن آ سکتا ہے۔ لیکن اب کیا ہوا، کیونکہ قریش کے ساتھ پیکٹ سائن ہوا تھا، اب 3 دن کے لیے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ کچھ بول سکتے قریش والے۔ اب ہوا کیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ سینہ چوڑا کر کے آئیں اس جگہ جہاں ان پر آج سے 7 سال پہلے ٹارچر اور پریشانی تھی، ہے نا، ان کے قتل کے پلانز بن رہے تھے، ظلم اور مسائل تھے۔ اب وہاں اس فیکٹ فتح مبین کی وجہ سے، صلح حدیبیہ کی وجہ سے، وہ لوگ آئے بغیر کسی بھی خوف کے۔ جب جب یہ داخل ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا جو بریڈل ہوتی ہے نا، جو لگام ہوتا ہے، اسے پکڑے ہوئے تھے، پورے وقت زور زور سے اشعار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الذی لا دین الا دینہ، بسم اللہ الذی محمد رسولہ۔ اب یہ دیکھیں قریش میں مکہ میں انٹر ہوتے ہوئے یہ شاعری پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ، کہ جس کے دین کے ساتھ کوئی اور دین قابل قبول نہیں اور جس کے رسول محمد ہیں۔ اور پھر پڑھا خلو بنی الکفار عن سبیلہ الیوم ندربکم علی تنزیلہ، یعنی اے کافروں کے بیٹوں، سامنے سے ہٹ جاؤ، آج جو تم نے اترنے سے روکا تو ہم تلوار چلائیں گے۔ پھر فرمایا دربن یزیل الحام عن مکیلہ ویزہل الخلیل عن خلیلہ، ہم تلوار کا ایسا وار کریں گے کہ جو سر کو اس کے خوابگاہ سے الگ کر دے اور دوست کی یاد اس کے دوست کے دل سے بھلا دے۔ یعنی کتنی سٹرونگ الفاظ اس شاعری کے تھے۔ تو پورا بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، اپنا پورا منشور، اپنی پالیسی وہ شعر کی فارم میں پڑھتے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کے نام کی طرف جوڑ رہے تھے، ہے نا، جس سے قریش کو چڑ تھی، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہے تھے اور اسلام دشمنی چھوڑ دینے کی بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سامنے سے ہٹ جاؤ، ہم کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک روب ڈالنا تھا، ہے نا۔ عبداللہ بن رواحہ نے جب ایسی شاعری کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹوکا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اللہ کے گھر آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ کا لگام پکڑے ہوئے ہیں، آپ یہ کس قسم کی شاعری کریں، آپ عبادت پر فوکس کریں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ان کو چھوڑ دو، یہ اشعار کفار کے حق میں تیروں سے بڑھ کر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا کہ اس میڈیا وار کی اس طرح اجازت ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو منع نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرمیشن دی۔ اور ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ٹیکٹکس یوز کیے جس کی وجہ سے ان کو پولیٹیکلی بھی انفلوئنس کیا۔ ایک دوسری امپورٹنٹ چیز تھی کہ جس وقت وہ لوگ انٹر ہو رہے تھے اس وقت کفار نے کہا کہ مدینہ جا کر یہ سب کمزور ہو گئے ہیں، کوئی جان میں نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپ لیا ان کے اوپر روب ڈالنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ انہوں نے رمل اور اتباع، کیا ہوتا ہے یہ؟ طواف کے دوران شروع کے 3 چکروں میں تیز چلنا، برسک واک کرنا، ٹھیک ہے، ایک بازو کو کھولنے کو کہتے ہیں رمل، اور سینہ تان کر تیز تیز چلنا اس کو کہتے ہیں اتباع۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی عمرے پہ گیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد حضرات اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنا کندھا ایک جو ہے وہ اس کو نکال کر اکڑ کر پہلوانوں کی طرح چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور یہ 3 چکروں میں کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں رمل اور اتباع۔ تو یہ بیسیکلی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت رکھی، اور یہ کیوں اس وقت کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو لگے کہ مسلمان کوئی کمزور نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بیسیکلی روب ڈالنے کے لیے۔ اور اس میں یہ دیکھیں، امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ تدابیر اختیار کرنے میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف فرماتے تھے، ان کا جواب دینا، اسلام کی امیج کو کریکٹ رکھنا۔ دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے کہ میرا ذاتی امیج، میں کیسے رہتی ہوں، میں کیا کرتی ہوں، جیسی بھی ہوں، ایک چیز ہے اسلام کا امیج پورٹری ہونا۔ اوور آل جب اجتماعیت کا امیج پورٹری ہوتا ہے اس وقت ہمیں سوچ سمجھ کے سٹیپس لینا بہت ضروری ہے۔ ہمارا ہر ایک قدم یا تو پورے جماعت کے لیے پازیٹیو یا نیگیٹو امیج پورٹری کرتا ہے نا۔
مسلم امہ اس وجہ سے بہت مار کھاتی ہے کہ وہ اسلام کا امیج اپنی ان ویلڈ تھاٹس کی وجہ سے بہت گرا دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کے اس طرح کے طریقے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے کام کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کا امیج گرتا ہے نا؟ ہم دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اسٹرانگ دکھا رہے ہیں، ان کی اسٹرینتھ دکھا رہے ہیں، ایک پازیٹیو امیج ڈال رہے ہیں کفار کی طرف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران رمل اور اتباع کا فرمایا، اور آج تک رہتی دنیا تک مسلمانوں سے یہ سنت کروائی جا رہی ہے نا؟ اور مقصد یہی ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا ایک اسٹرانگ امیج پورٹری کرتے رہیں ہم، اس کو ویک اور فریجائل یا بیکورڈ اور کنزرویٹو نہ بنائیں، ہے نا؟ اور یہ عمل ایک نفسیاتی جنگ کی بہترین مثال ہے۔ اور اس وقت ہوا کیا کہ جب مشرکین نے دیکھا کہ مسلمان ایک روبدار قوم ہے، اس کا آؤٹ کم یہ نکلا کہ عمرۃ القضاء کے فوراً بعد ہی جو مشرکین کے جو نامور لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے دیکھا جب مسلمان اتنی ایک اسٹرانگ کمیونٹی بن گئے تو ان کے اوپر ایک پازیٹیو افیکٹ آیا، اور اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مجھے 1 منٹ دیجیے گا پلیز۔ جی سوری۔ اچھا، اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان وہاں گئے، انہوں نے عمرہ کر لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسری چیز کیا ہوئی مکہ میں ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عباس جو کہ اب میں تھے، اور تو ان کی وائف ام الفضل تھی، ٹھیک ہے؟ حضرت عباس کی وائف ہے ام الفضل۔ وہ حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جلدی سے کوئی بتا دے حضرت عباس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کسی ان کو کے نہیں یاد؟ چچا زاد بھائی تھے۔ جی ام ایمن، جی ندا، چچا تھے حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ہے نا؟ اور ہم نے کب اچھا کون اچھا سی اچھا۔ جنگ میں بات کی تھی کہ وہ مسلمان ہوئے تھے؟ جنگ بدر میں حضرت عباس جو ہیں، جی ندا، بدر میں ہی حضرت عباس جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے، ایز قیدی آئے تھے، اور دین پھر وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو ابھی مکہ میں ہی تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ میمونہ، جن کے نام اس وقت برات، یعنی میمونہ جو تھی حضرت عباس کی سالی ہوئی، اگر ہم بالکل ایزی الفاظ میں سمجھے نا، حضرت عباس کی جو وائف تھی ام الفضل، ان کی بہن تھی میمونہ، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پسند کریں تو ان سے نکاح کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سوچا، اور اس پہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا، ان سے نکاح کیا۔ حضرت میمونہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے والد کا نام حارث بن حزن تھا، والدہ کا نام تھا ہند بن اوف، اور ان کے لیے آتا ہے کہ عرب کی سب سے خوش قسمت ساس وہ یہ تھی، یعنی کہ ہند بن اوف جو حضرت میمونہ اور ام فضل کی جو والدہ تھی، ان کو کہا جاتا ہے کہ عرب کی سب سے خوش قسمت ساس۔ یعنی حضرت میمونہ کی والدہ خوش قسمت ساس کیوں تھی، اور وجہ کیا تھی؟ ان کی ایک بیٹی تھی۔ اب ان کے رشتے دیکھیں کہ ان کی بیٹیوں کے شوہر کون کون ہیں۔ ایک بیٹی تھی حضرت زینب بنت خزیمہ، کسی کو نام یاد آ رہا ہے یہ زینب بنت خزیمہ؟ کون ہے یہ زینب بنت خزیمہ؟ کسی کو یاد آ رہا ہے؟ ام المومنین۔ خزیمہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، وہ تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے جو ایک واحد زوجہ جن کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا، وہ تھی حضرت زینب بنت خزیمہ، ٹھیک ہے؟ باقی جتنی بھی ازواج تھیں ان سب کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کون ان کی بیٹی ایک کون ہے؟ زینب بنت خزیمہ، یعنی یہ بھی حضرت میمونہ کی بہن ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور 8 مہینے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔
اب ان کی دوسری بیٹی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جا رہی ہیں. تو دو بیٹیاں، دو بار یعنی دو بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد بنے، ہے نا. اچھا، اس میں ایک چیز ایز اے سائڈ نوٹ صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ دو بیٹیوں کا ذکر ہے. کیا دو بیٹیاں ایک ساتھ کسی شخص سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ دو بہنیں ہیں، کیا ان کا جیسے حضرت زینب کا اور حضرت میمونہ کا نکاح ہوا، تو کیا دو بہنوں کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ کہہ رہی نہیں نہیں ہو ہو سکتا. سکتا، لیکن اگر یہاں وہ پہ ہوا ہے. حیات ہیں تو نہیں ہو سکتا. جی بالکل، ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. گڈ ندا. بیسکلی دو بہنوں کا ایک وقت میں ایک شخص کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. حضرت زینب کا نکاح ہوا، ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد ان کی دوسری بہن کا نکاح ہوا. ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں. دو بہنوں کا ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ایک شخص سے کوئی خالہ بھانجی کا نکاح یا پھوپھی بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ایک کا انتقال ہو جائے اس کے بعد دوسرا پھر نکاح جب کرے تو پھر ان سے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دو بیٹیاں ہیں، دونوں کے داماد کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بات کیا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش قسمت، سوری، حضرت میمونہ کی والدہ کو خوش قسمت ساس کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اب دیکھیں، دو داماد، دو بیٹیوں کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی دو بار ان کے داماد بنے. ایک بیٹی حضرت اسما بنت امیس تھی. ان کی پہلی شادی ہوئی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کزن تھے. جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ابو بکر ان کی وہ زوجہ بنی، یعنی حضرت جعفر کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر سے ان کا نکاح ہوا. تو پھر دیکھیں داماد کس طرح کے. پھر سلمہ بنت امیس تھی، وہ زوجہ تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی. تو اب کون داماد ہوئے؟ ابو بکر داماد بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد بنے، حضرت عمر داماد بنے، حضرت جعفر داماد بنے. ام الفضل، جن کو لبابہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، وہ عباس رضی اللہ عنہ کی وائف ہیں. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں اب کون ہے، اب پھر داماد کون بنے؟ عباس رضی اللہ عنہ. اسی طرح سے ایک بیٹی تھی لبابہ صغرا، جن کا نکاح ہوا، جن کی شادی ہوئی ولید بن مغیرہ سے. ٹھیک ہے، ولید بن مغیرہ کون تھا؟ آلدو مسلمان نہیں ہوا، لیکن بنو مخزوم کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، جس کی ہم نے شروع میں بہت بار بات بھی کی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک داماد کون ہو گیا؟ ولید بن مغیرہ. اب ان کے بیٹے کون ہیں؟ خالد بن ولید. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے نام ہیں دامادوں کے، ہے نا، کتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں سارے. تو اس وجہ سے میمونہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھیں، ان کو عرب کے عظیم ترین دامادوں کی ساس کہا گیا. ٹھیک ہے. ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کا اگر ہم دیکھیں تو ایک بھانجے تھے ان کے عبداللہ بن عباس، ایک بھانجے ہیں خالد بن ولید. یعنی کیا فیملی تھی، کیا بیک گراؤنڈ تھا ان کا. ان کے نکاح ہوئے تھے. پہلا نکاح ان کا مسعود بن عمر ثقفی سے ہوا. اس کے بعد پھر ان کا نکاح، دوسرا نکاح ہوا ابو رحیم ابو العزا سے. اس کی ڈیتھ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تیسرا نکاح ہوا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری نکاح تھا. اور حضرت میمونہ بھی آخری ام المؤمنین ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی. ام المؤمنین کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے، آلموسٹ اراؤنڈ 51 ہجری میں کہیں آتا ہے، کہیں 63 ہجری میں آتا ہے. عبداللہ بن عباس نے ان کی تدفین کی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض الموت تھا، یعنی جو بیماری جو شروع ہوئی تھی، سر کا درد جو شروع ہوا تھا، وہ انہی کے حجرے میں شروع ہوا تھا. عمرۃ القضاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا مقام صرف میں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت میمونہ کا آخری وقت تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو ڈیتھ ہے وہ مکہ میں نہیں ہوگی، تو مجھے مکہ سے باہر لے کر چلے. یہ مکہ سے باہر گئیں اور ان کی ڈیتھ مقام صرف میں ہی ہوئی. یعنی ابھی اگر آپ لوگ مکہ کوئی جائے عمرے کے لیے اور زیارت پر جائے، تو زیارت میں حضرت میمونہ کا یہ جو ایریا ہے مقام صرف جہاں پہ ان کی قبر ہے، وہ زیارت میں دکھائی جاتی ہے. تو اگر آپ لوگ جائیں تو اس چیز کو ضرور، ان کے بارے میں یہ ساری چیزیں، ان کی جو سیرہ ہے جس پہ ہم نے ابھی بالکل بریف ڈسکشن کیے، تو اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. تو یہ دو امہات المومنین ہیں. ایک حضرت ختیجہ، جن کا مکہ میں جو قبرستان ہے ہجون، اس میں ان کی تدفین ہوئی، ان کا قبر مبارک ہے. اور دوسری تھی حضرت میمونہ، جن کا مکہ کے آؤٹ اسکرٹ میں قبر ہے. ٹھیک ہے، باقی جتنی بھی امہات المومنین ہیں ان کی قبر مبارک سب کی جنت البقیع میں ہے. صرف حضرت ختیجہ، ان کی قبر مکہ میں ہے، اور دوسری حضرت میمونہ. اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھی حضرت میمونہ کی اور ان سے نکاح کے بارے میں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور چیز ہم نے بات کی تھی
हजरत उमैमा के बारे में। तो अब इसके बाद हुआ क्या, हम अगर आगे चले, सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, उम्रा किया, फिर हज़रत मैमूना से उनका निकाह हुआ। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं थे निकाह के बाद, तो कुरैश का पूरा वफ्द आया और कहा कि अब आपको 3 दिन की इजाजत थी, अब आप वापस जाएं। सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ 7 साल बाद आए हैं, है ना, 7th हिजरी चल रही है ये। और उनका बचपन, उनकी यादें यहाँ से जुड़ी हैं, अर्ली टाइम ऑफ दावा की जगह है। तो सोचो उनके लिए उनकी क्या फीलिंग्स होंगी उस वक्त। अब मुसलमानों को वहाँ होना मुशरिकीन के लिए तो बहुत ही तकलीफ का बायस था। आता है कि जब मुसलमान वहां पहुंचे तो लोगों ने 3 तरीके के रवैये इख्तियार किए। कुछ लोगों ने क्या किया, क्योंकि अब ज़ाहिर मुशरिकीन है, वहां देख रहे हैं मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात आ रही है, यहाँ पे वो काम कर रही है जो उन्होंने करने नहीं दिया उनको इतने सालों। तो कुछ लोगों ने क्या किया, अपने घरों में रहना पसंद किया, यानी 3 दिन उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि वो मक्का से ही बाहर चले गए, यानी उनको इतना भी बर्दाश्त नहीं था कि वो मुसलमानों को देखें, तो वो मक्का छोड़ के चले गए। कुछ लोगों का आता है कि उन्होंने दारुल नदवा में रहना पसंद किया। दारुल नदवा हमने पहले बात की थी कि वो जगह थी जहाँ पे कुफार जो है वो बैठ के प्लानिंग करते थे। बहरहाल जिनके लिए देखना बहुत मुश्किल था, वो तो बहुत तकलीफ से गुजर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ानें दिलवा रहे हैं, मुसलमान वहां तवाफ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। और ये वो वक्त है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैटर्न ऑफ तलबिया स्टार्ट किया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। यानी ये वो वक्त है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबिया लोगों को सिखाया, और वो सुन्नत जो है वो आज तक जारी है ना। तो और आता है कि जब कुफार का को सामने से देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जोर जोर से पढ़ो। पिछली बार हमने बात की थी कि जब आमिर बिन अकू रदिल्लाहु अन्हु जोर से शायरी पढ़ रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश थे। और जब सहाबा कराम ने जोर जोर से जिक्र करना शुरू किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धीरे हो जाए, है ना, हल्के बोले, एक्सर्शन ना हो जाए। लेकिन अब जबकि कुफार सामने थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबिया जोर से पढ़ो। अब ये सारी चीजें उनके लिए एक बहुत ही अनप्लेजेंट साइड थी, उनके लिए देखना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही जिस लम्हे 3 दिन पूरे हुए, फौरन आए और कहा कि अब वक्त पूरा हो गया, आप लोग जाएं यहाँ से, योर टाइम इज अप। ठीक है। इस पर अब हज़रत साद बिन उबादा जो है उनका आता है, गुस्से में आ गए और फरमाया कि ना तो ये जमीन तुम्हारी है और ना ये घर तुम्हारा है, अगर हिम्मत है हमें तो हमें निकाल कर दिखाओ। तो बहरहाल वो कुछ जोश में आ गए थे, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका, मना किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम यहाँ से अब निकलेंगे। तो उसके बाद हुआ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले। और देखें कि उस वक्त मक्का में जो मुसलमान थे जिन्होंने अपना दीन जाहिर नहीं किया था, जब उन्होंने देखा होगा कि 2,000 का मजमा आया है, तो क्या उनकी फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन हुई होगी, है ना। और जब मुसलमान मक्का से हिजरत के लिए निकले थे तो कितने बिखरे बिखरे टूटे टूटे निकले थे, लेकिन अब जब ये वापस आए हैं तो कितनी ताकत, क्या ताकत बनकर वापस आए। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन आया मुसलमानों की तरफ से। एक ओवरवेलमिंग इंप्रेशन था कुफार के लिए, सबके लिए, कुफार के लिए भी और जो वहां पे मुसलमान है मक्का में। अब उसके बाद ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलने लगे वहां से, तो ये हुआ कि हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु की जो साहबजादी थी, उमामा रदियल्लाहु अन्हा, वो भागकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आई। या अम कहते हुए, या अम कहते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भागती हुई आई। अब आप लोग ये बताएं कि क्या वजह है कि हजरत हमजा की बेटी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा कह रही है। आम कहते हैं चचा को। तो वो पुकारती हुई आ रही है, ए चचा करके आवाज देती हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भागती हुई आई। हजरत हमजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई तो नहीं थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चचा थे ना हजरत हमजा। तो उनकी बेटी हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरह से कजन हुई, है ना। तो क्या वजह है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम कहती हुई आ रही है, कि चचा कहती हुई पुकारती हुई आ रही है। किसी के जहन में कोई बात आ रही है, क्या वजह थी? किसी को जहन में नहीं आ रहा? हमने इस पर बात की है शुरू में, शुरू की क्लासेस अगर किसी को याद हो, तो हमने बात की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हमजा जो है वो रजाई भाई थे, है ना, दूध शरीक भाई थे जी। जी नादिया, रजाई भाई थे वो दोनों। और इस वजह से क्या था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एक तरह से रदात की तरफ से उनके चचा लगे, हजरत उमैमा के। ठीक है।
تو اس وجہ سے انکو کہہ رہی ہیں یا کیا یعنی اے میرے چچا، کہہ کے آواز دے رہی ہیں۔ تو کہتی ہوئی بھاگتی میں آئی، جب وہ قریب آئی تو حضرت علی نے فوراً آگے بڑھے اور انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اب اس چیز کو محسوس کریں، دیکھیں اسلام آنے سے پہلے یہ وہ افراد تھے، عرب وہ قوم تھی جو اپنی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ گاڑ دیتے تھے، ہے نا، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور اب وہ وقت آیا کہ جب امامہ رضی اللہ عنہ بھاگتی ہوئی آئیں تو ان کی گارڈین شپ کے لیے تین صحابہ کرام میں نہ صرف وہ بڑھے، بلکہ ان کے درمیان ایک مباحثہ شروع ہو گیا کہ میری گارڈین شپ کا حق زیادہ ہے، میرا رائٹ زیادہ ہے، میں ان کو لے کے جاؤں گا۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ میرے چچا زاد بہن ہیں تو میرا حق زیادہ ہے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ وہ بھی آگے بڑھے اور فرمایا کہ میری چچا زاد بہن بھی ہیں اور میری بیوی اس کی خالہ ہے تو میرا حق ان پر زیادہ ہے۔ پھر زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو میری دینی بھائی کی بیٹی ہیں اور میرا ان پر حق ہے۔ یعنی دیکھیں تینوں جو ہیں وہ آگے بڑھ کر ان میں بحث شروع ہوئی کہ میں ان کی مطلب میں ان کا ولی بنوں گا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ہے نا۔ یہ دیکھیں وہ لوگ ہیں، عرب وہ قوم تھی جو کہ لڑکیوں کے بالکل ہی اگینسٹ تھی، یعنی ان کو دفن کرتی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ان کے اوپر، تو وہ وقت آ گیا کہ اب وہ لڑ رہے ہیں کہ اس بیٹی کی ولایت مطلب اس کی گارڈین شپ کون لے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی تعریف فرمائی، بہترین الفاظ ادا کیے اور ان کو اپریشیٹ کیا کہ تینوں نے والنٹیئر کیا ایک بچی کی گارڈین شپ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انت منی و انا منکا، کہ آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، یعنی آپ کی صورت اور سیرت میں مجھ سے ملتے ہیں۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت تھی ان کی۔ زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا، کہ آپ ہمارے بھائی اور دوست ہیں۔ یعنی تینوں کے لیے بہت اچھے اپریشیٹو الفاظ بولے انہوں نے، اپریشیٹ کیا ان کو، لیکن آخر میں ورڈکٹ کیا دیا کہ اعلی خالتو بمنزلت الام، کہ خالہ ماں کی طرح ہے۔ اور پھر امامہ رضی اللہ عنہا جو تھی حضرت جعفر کی کسٹڈی میں آ گئی، کیونکہ حضرت جعفر کی جو امامہ کی والدہ کی بہن تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں بہت سے اصول بھی ملتے ہیں، اپنی خالہ کا جو ایک رتبہ ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، رمل کیا، اتباع شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 دن گزارے، میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اور اس کے بعد نکلنے لگے تو حضرت امامہ کا یہ قصہ ہوا اور ان کو حضرت جعفر کی کسٹڈی میں دیا۔ عمرۃ القضاء کے نتائج تھے اس کے کیا ہوا، خود صحابہ کلام اپنے منہ سے بولتے ہیں اور خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا اور یہ چیز انہیں ہٹ کی، اور بیہقی میں ان کی روایت ہے، آم، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ مہربانی کا ارادہ فرمایا تو میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ میں جس مقام پر بھی ان کا بالمقابل آیا، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بالمقابل آیا، میری کوئی وقت نہیں رہی اور وہی غالب رہے۔ اسفان میں جب آمنا سامنا ہوا رسول اللہ ہمارے ارادے بھانپ گئے، صلاۃ الخوف پڑھائی۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کو اٹیک کرنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم بھیج دیا تھا۔ میرے دل پر بڑا عجیب اثر ہوا، سوچا یہ آدمی کس کی حفاظت پر ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک سمجھدار جو شخص ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب اسلام سے مقابلہ ہو رہا ہے تو غالب اسلام ہی آ رہا ہے نا۔ عثمان کا فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نماز کا وقت حملے کا سوچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف ادا کی، تو فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت میرے دل میں یہ بڑا عجیب ہوا اور مجھے یقین ہوا کہ یہ جو شخص ہے یہ کسی کی حفاظت میں ہے۔ پھر عمرۃ القضاء کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی ان کے بھائی جو ولید بن ولید تھے، ٹھیک ہے، خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید جو کہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، ان سے پوچھا اینا خالد، یعنی خالد کہاں ہے؟ تو ان کے بھائی نے بتایا کہ ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ یہاں سے نکل گئے، مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں لے آئیں گے، خالد جیسے سمجھدار آدمی اسلام سے دور نہیں رہ سکتے۔ اور پھر ان کے بھائی نے انہیں خط لکھا کہ خالد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ذکر کیا۔ تو یہ دیکھ کر خالد بن ولید کو ایز اف کوئی چیز ہٹ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ریلیٹڈ یہ بات کی۔ اس پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کروں گا
تو دیکھیں ایک چیز اپریسیشن ہوتی ہے، کتنی چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں، ہے نا؟ لیکن فائنلی ہٹ کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پازیٹیو الفاظ بولے، ہے نا؟ سیرت نگاروں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ کسی کی قدردانی اس پر اثر انداز ہونے کا بہترین طریقہ ہے، یہ ہمت کا طریقہ ہے نا؟ یہ حکمت بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ آپ کسی کی تعریف کریں، کسی کی قدردانی کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، تو اس کا دل اس سے نرم ہوتا ہے۔ کرنے بھی چاہیے، بعض وقت ہمارا دل اتنا سخت ہوا ہوا ہوتا ہے، کسی کی اچھائی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن زبان سے تعریف نہیں نکلتی، ہے نا؟ تو لوگوں کا دل نرم کرنے کے لیے ان کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکٹفلی انہیں ہینڈل کیا، اپریشیٹ کیا، اور ایسا ان پر امپیکٹ ڈالا کہ حضرت خالد نے اسلام قبول کیا۔ اور اسی طرح سے حضرت خالد سمجھے ان کے ایک بہت بڑے وہ تھے، اسی طرح سے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ کفار نے فیصلہ کیا کہ اسلام تو اتنا پراسپر کر رہا ہے، ہم کچھ تحفے لیتے اور نجاشی کے پاس جاتے۔ ہر دفعہ کیا کرتے تھے، وہ پہلے بھی نجاشی کے لیے تحفے لے کر گئے تھے، جب جعفر وہاں پہ جب ہجرت حبشہ کر کے گئے تھے تو وہاں پہ بھی اس وقت بھی تحفے لے کر گئے۔ تحفوں سے کرتے کیا تھے، برائب کرتے تھے، ہے نا؟ رشوت دے رہے ہیں اس کی کوشش کرتے تھے۔ اب کی بار تحفے لے کر جانے کا ارادہ کیا نجاشی کے پاس کہ اگر ہمارے قبیلے والے فتح پہ گئے، مطلب ان کو اگر فتح مل گئی تو ہم مکہ میں سکون سے رہ لیں گے، ورنہ نجاشی کے پاس رہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ ایز اے پلان بی وہ نجاشی کے پاس گئے۔ اب ہوا کیا، عمر بن العاص جو ہے نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ اس وقت عمر بن دمری جو تھے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس خط کے ساتھ بھیجا تھا، وہ وہاں سے نکل رہے تھے۔ عمر بن عاص نجاشی کے پاس گئے اور تحفے دیے، اور نجاشی سے نے کہا کہ تم جب آتے ہو تو بہت اچھے تحفے لے کر آتے ہو۔ پھر عمر بن عاص نے کہا نجاشی سے کہ آپ ہمیں عمر بن دمری جو ہیں وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں ان کو، ان مسلمانوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، ہم ان کو قتل کر دیں گے تاکہ ہم کم از کم کچھ اپنا بدلہ لے لیں۔ اب امبیسڈر کو، کوئی امبیسڈر جائے اس پہ کسی پیسنجر کو قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ عمر بن اناس نے گفٹ دینے کے بعد یہ بات کی، نجاشی نے سنا، اور ریاکشن کیا آیا اس کا؟ اس نے عمر بن العاص کو تھپڑ مارا، جس سے عمر بن العاص بتاتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ میری ناک ہی توڑ دی نجاشی نے، یعنی اتنے غصے میں اس نے ہاتھ اٹھایا۔ اور نجاشی نے کہا کہ تم اس شخص کا سفیر مانگ رہے ہو جس کے پاس موسیٰ والا فرشتہ آتا ہے؟ یہ بات نجاشی نے عمر بن العاص سے کی، جو کہ بس ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے نا، تو عمر بن العاص کے لیے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوا۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ کو کنفرم ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ موسیٰ والا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے؟ اس پر نجاشی نے کہا کہ تمہارا برا ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، اس کی اتباع کرو، ورنہ تمہارا اپنا نقصان ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اسلام قبول کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مدینہ پہنچ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت لی، بیعت اسلام کی۔ پھر ان کی صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب اللہ نے اسلام میرے دل میں ڈال دیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں بیعت کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا، پھر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ میں ایک کنڈیشن پر اسلام قبول کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کنڈیشن لگانا چاہ رہے ہیں آپ اسلام کے لیے؟ تو میں نے کہا کہ میں معاف کر دیا جاؤں، یعنی میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اعمال بتائے جو کہ قرآن سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کیا تھی کہ مطلب ایسے تین اعمال بتائے جو کہ کفارہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو کیا ہے، اسلام جو ہے، جو اسلام جس نے قبول کر لیا اس کے پچھلے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے، یعنی اگر کوئی کافر ہے اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ تھے، یعنی شرک تک، ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہجرت بھی ایک طریقہ ہے جس سے سارے گناہ جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں، پیرش ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی حج بھی جو ہے وہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ان دو بڑے صحابہ کرام خالد بن ولید اور عمر بن العاص کا اسلام قبول کرنا تھا، اور انہی سے ریلیٹڈ دو سریوں کی ہم بات کریں گے۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افراد القبد، یعنی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جگر کے ٹکڑے، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہمارے پاس ڈال دیے۔ عمر بن العاص مصر کے فاتح تھے۔ خالد بن ولید کے بارے میں تو
میرا خیال ہے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کتنی جنگیں لڑی کہ ان کو سیف اللہ کا ٹھیک ہے، تو یہ ان دونوں کا اسلام قبول کرنا تھا۔ 7 ہجری کے اکثریت واقعات ہم نے کور کر لیے ہیں۔ 8 ہجری کو ہم اگر دیکھیں ایک نظر، تو کیا ہوا اس میں؟ جنگ موتا ہوئی۔ جنگ موتا ایک بہت بڑی جنگ تھی مسلمانوں کی۔ اس میں ہم بات کریں گے، 3 بہت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس میں شہادت پائیں گے۔ سریہ ذات السلاسل، اس پہ ہم بریفلی بات کریں گے۔ سریۃ الخد کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ شعبان میں قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی شروع کی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خوب کیا، اور رمضان میں فتح مکہ ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، 3 صحابہ کو مختلف جگہوں پر بھجوایا۔ منات، عزا اور سوا کا خاتمہ کروایا، جو کہ بڑے بڑے وہاں کے بت تھے، ٹھیک ہے۔ شوال میں غزوہ حنین اور غزوہ طائف ہے۔ پھر 8 ذی الحج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ مہینے میں کچھ ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے، لیکن یہ کتابوں میں مینشن کیا گیا ہے۔ جنگ موتا کی اگر ہم کچھ تھوڑی سی آج بات کر لیں، بیسکلی یہ جو جنگ تھی اسے جیش العمرہ بھی کہلاتے ہیں، جس میں ایک کے بعد ایک امیر شہید ہوئے۔ جیش کہتے ہیں آرمی کو، ٹھیک ہے۔ عمرہ یعنی کہ لیڈر، آرمی آف لیڈرز۔ جمادی الاولیٰ میں یہ ہوئی۔ یہ دیکھیں کہ یہ پورا علاقہ تھا، ٹھیک ہے، سامنے آپ کے میپ ہے۔ یہ پورا علاقہ ہے جو کہ بیسکلی عریبین پیننسولا کا ہے۔ اس کے اینڈ میں اور یہاں سے، مطلب یہ پورا عریبین پیننسولا ہے، ٹھیک ہے، سارا عرب ہے۔ دیکھیں مکہ ہے یہاں پر، اوپر کی طرف تبوک آ رہا ہے، وہ مکہ مدینہ آ رہا ہے، یہاں پہ مدینہ ہے۔ اب اوپر کی طرف جو ہے اس کا وہ کیا ہے؟ پورا رومن امپائر شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تھے سارے عربس، میرا کرسر نظر آ رہا ہے، یہاں سارے عرب سے، لیکن انہوں نے اپنا الائنس کیونکہ ہرکل کے ساتھ کیا ہوا تھا، جو کہ رومن امپائر تھا، کیسر روم تھا، تو وہ سارے جو تھے عرب کرسچنز جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے۔ اور کیونکہ ہرکل کے ساتھ الائنس کیا تھا، تو ہرکل نے اپنے اپوائنٹڈ وزیر اور منسٹرز یہاں پر ادھر بٹھائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اوپر رومن امپائر ہے اور نیچے رومن امپائر کی منسٹرز اور وزیر بیٹھے ہیں۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ آئرنی آف فیٹ ہے کہ اب مسلمانوں کا انکاؤنٹر شروع ہو رہا ہے کرسچنز کے ساتھ، اور ہرکل خود وہ شخص ہے جو کہ کرسچن عالم ہے، اور اس کی آرمی، اس کے لیڈر سامنے آتے ہیں تبوک کے وقت، ہرکل کے سامنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ سب شروع کیوں ہوا؟ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک بار 15 لوگوں نے دعوت کے لیے بھیجا ان کو۔ ہوا کیا کہ عربین ٹرائبز نے انہوں نے شہید کر دیا ان 15 صحابہ کرام کو۔ صرف ایک صحابی بچے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اسی طریقے سے ہم نے بات کی تھی کہ یہ لوگ گرمیوں میں شام جا کر تجارت کرتے تھے، تو یہ لوگ مدینہ سے شام جانے والے تاجروں کو تنگ کرتے تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کی معیشت پر فرق پڑنے لگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا حاکم بصرہ کو، جو سفیر تھے حارث بن عمیر، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو مسلسل کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سٹیپ لینا پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف حملہ کرتے، ٹھیک ہے۔ جنگ موتا کو بیسکلی جنگ موتا کیوں کہا جاتا ہے؟ موتا ملک شام میں جارڈن کے پاس مقام ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں ان کو بھیجا، اپنی اپنی فوج کو۔ عریبین کرسچنز تھے، 1 لاکھ کا لشکر تھا، دوسری طرف ہرکل بھی 1 لاکھ کا لشکر تیار کر چکا تھا۔ تو کچھ جگہوں پر آتا ہے کہ 2 لاکھ کا لشکر تھا، کہیں آتا ہے کہ سامنے صرف 1 لاکھ سے لڑائی ہوئی، باقی 1 لاکھ سے لڑائی نہیں ہوئی، وہ بس تیار تھے ایز سپورٹ گروپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے چلتے ہوئے 3 صحابہ کرام کے لیے بات کی۔ سب سے پہلے زید بن حارث، ان کو فوج کا امیر بنایا۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر تیار، اور اگر وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ ان کے لیڈر ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو ایک کے بعد ایک لیڈر بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی کیا کر رہے تھے؟ پلان بی اور پلان سی بتا رہے تھے، اینڈ دس شوز کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صرف سامنے والی چیز پر فوکس نہیں کرتے بلکہ دور کے نتائج پر بھی نظر رکھنی ضروری ہے۔ پھر دوسری یہ چیز تھی کہ بس ان کو ایسے ہی محاذ پر نہیں بھیج دیا، بلکہ ایک ایک چیز بتائی کہ وہاں کرسچنس کے پاس جا رہے ہیں، تو اگر کوئی سیکلوژن میں الگ کوئی عبادت کر رہا ہے
تو اسے تنگ نہ کریں، پھر عورتوں بچوں بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، درخت کو نہ کاٹنا، عمارتیں نہ گرانا، اللہ کا نام لے کر لڑائی کرنا، پھر وہاں جا کر پہلے اسلام کی دعوت دینا، قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کا نام لے کر لڑائی شروع کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ان کو کچھ انسٹرکشن دیے، ایک ایک چیز ان کو جانے سے پہلے سمجھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کرنے کے لیے خود سنیت الوداع، جو کہ ایک ایریا تھا پک اینڈ ڈراپ والا، جو سمجھے جو لاسٹ جہاں پہ آ کے کسی کو خدا حافظ کرنا ہو، تو وہ جگہ تھی سنیت الوداع، وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے۔ دس شوز کہ جو بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اس کا خیال کرنا، اپریشیٹ کرنا، اکرام کرنا، یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کلاسز میں آنے والے لوگ، دین کے لیے کام کرنے والے لوگ، سب اس میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ نکلے تو رستے میں انہیں پتا چلا کہ 1 لاکھ کا لشکر تو سامنے ہے، باقی 1 لاکھ کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ہے۔ اب یہ انکاؤنٹر تھا 1:66 کے ریشیو میں، یعنی ایک مسلمان سولجر کے بدلے 66 کفار تھے۔ اب یہ لوگ 2 دن مان کے ایریا میں ٹھہرے اور مشورہ کرتے رہے کہ آگے بڑھنا چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لوگوں کی مدد کرنے کی درخواست کریں۔ آخر جو چیز تھی، آخر فیصلہ عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے الفاظ، ان کی تقریر اتنی جذباتی اور پرجوش تھی کہ لوگ پرجوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نمبر اس وقت دیکھا جاتا ہے جب جیت کی بات ہو، مومن کے لیے جیت اور ہار کچھ نہیں ہے، مومن تو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اس کے لیے تو جیت ہی جیت ہے، اور اگر اسے شہادت مل گئی تو وہ بدرجہ اولا جیت ہے۔ تو ہمیں جان بچانے کی نہیں، شہادت کی تمنا، یعنی مومن کے لیے کیا ہے، جو بھی ہے دونوں پہنچی ہے اس کے لیے جیتے، اگر چلا گیا جیت گیا تو بھی آف کورس فتح ہے، اور اگر شہید ہو گیا تو بھی اس کے لیے بدرجہ اولا اس کے لیے فتح ہے نا۔ تو بہرحال صحابہ کرام آگے بڑھے انکاؤنٹر کے لیے۔ حضرت زید بن حارثہ کی سب سے پہلے شہادت ہوئی تینوں لیڈرز میں سے۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیا صحابہ کرام کو کہ زید کی شہادت ہو گئی۔ سوچیں کتنا تکلیف دہ وقت ہوگا یہ۔ زید رضی اللہ عنہ، زید بن حارث، جن کی کتنی بار ہم نے کلاسز میں بات کیے، بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اپنا بچپن جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں ان کو کیا کہا تھا، منہ بولا بیٹا ان کو کہا گیا تھا نا۔ اور اب یہ وہ وقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ پھر جعفر تیار، جنہیں اتنے سالوں بعد اب جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا، اور جن کی ہم نے بات کی تھی کہ خیبر میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی، ان سے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے جعفر سے ملنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی۔ تو ان کو اب اتنے سالوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا، اور جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریزمبلنس بہت زیادہ تھی۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، ایک ہاتھ سے اٹھایا، دشمن نے وہ ہاتھ کاٹ دیا، دوسرے ہاتھ سے اٹھایا، وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا، اور وہ بھی شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب ان کی خبر پہنچی تو وہ بہت غمزدہ تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی دے دی ہے، اور ان کے بازوؤں کی جگہ انہیں 2 پر دے دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کا لقب ذوالجناحین ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت جعفر بن نبی طالب کو کیا کہا جاتا ہے، جعفر تیار، ہے نا۔ ان کا لقب تھا ذوالجناحین، یعنی کہ 2 پروں والے۔ اس کے بعد جب حضرت جعفر کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ آیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ لڑائی سے پہلے ان کے سامنے ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، لوگوں نے کہا کہ کھا لیجئے تاکہ تھوڑی طاقت آ جائے، لڑنے جا سکیں، لیکن انہوں نے نہیں کھایا اور اپنے مشن کی طرف جلدی کی اور جنگ میں حصہ لیا۔ اب یہ سارے کمانڈرز ایک کے بعد ایک شہید ہوتے چلے گئے۔ اب اس کے بعد حضرت ثابت بن ارقم نے آگے بڑھ کر علم اٹھایا اور فرمایا کہ اب اپنے امیر ڈیسائیڈ کر لیں، یعنی 3 جو امیر تھے تینوں کی شہادت ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بن جائیں، اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، اور پھر حضرت خالد بن ولید کے لیے امیر بننے کا فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ جنگ موتا کے دن میں نے 9 تلواریں توڑی اور ایسے لڑے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھے فرمایا کہ اب تلوار آئی ہے سیف اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر خالد بن ولید کی اسٹریٹجی کیا تھی، انہوں نے یہ سمجھ ان کو آ گئی تھی، بہتری یہ ہے کہ پیچھے ہٹا جائے،
लेकिन कुफार को ये ना लगे कि वो पीछे भाग रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि पूरी पोजीशन चेंज कर दी। यानी खैबर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह में आए तो यहूदी उन्हें देखकर भागे थे और कहा कि मोहम्मद ब खमीस। ठीक है। बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं एक आर्मी के। तो अब बिन वलीद ने क्या किया कि पूरे लश्कर की पोजीशन चेंज कर दी। अब जब उन्होंने आगे पीछे लोगों को कर दिया, जो ड्यूटीज थी उन्हें शफल कर दी, तो लोगों में नई स्ट्रेंथ आई। दूसरी चीज ये कि हमें विड्रॉ तो करना है, लेकिन इम्प्रेशन ये ना आए कि हम पीछे हट रहे हैं। तो उसके लिए ये क्या किया कि ड्यूटीज चेंज की, पीछे वालों को आगे ले आए, फ्रेश जो थे, जो थके हुए थे उनको पीछे किया। साथ में उन्होंने ये किया कि सुबह में इससे पहले कि कुफार हम पर हमला करें, हम उन पर हमला करेंगे, ताकि ये इंप्रेशन दिया जाए कि नए ट्रूप्स आ गए हैं हमारी हेल्प के लिए। उनकी ये स्ट्रैटेजी कामयाब रही। सुबह सुबह मुसलमानों ने अटैक किया, फुल फोर्स के साथ लड़े, लड़ते जाते थे, पीछे होते जाते थे। तो उस वक्त अरेबियन ट्राइब्स जो थी वो परेशान हुए कि ये इनकी कोई चालाकी है और ये लोग हम पर पीछे से हमला करेंगे। इसकी वजह से वो मुसलमानों के पीछे आए ही नहीं और ऐसे हजरत खालिद बिन वलीद अपनी फौज को बचाकर निकले। ठीक है, क्लियर ये सब। आता है कि 12 साहबा इसमें शहीद हुए, जबकि काफिरों की एक बड़ी तादाद इसमें मारी गई। लेकिन अब जब ये मदीना है, ठीक है, तो खालिद बिन वलीद ने क्या किया कि अपनी वॉर टैक्टिक्स यूज करते हुए मुसलमानों को पीछे कर दिया। लेकिन रोमन जो अरेबियन ट्राइब्स थी, जो अरब कबीले थे, उन्हें इस बात का आइडिया नहीं हुआ कि वो पीछे हट गए। वो खुद डर के मारे पीछे हट गए, क्योंकि उनको लगा कि नए लोग आ गए हमारे हमें मारने के लिए, हमसे जंग करने के लिए। अब जब मदीना पहुंचे, खालिद बिन वलीद सबको लेकर मदीना पहुंचे, तो वहां पर मुसलमानों के वहां पे लोग थे, यानी मुनाफिक भी बहुत थे ना मदीना में। तो जब उन्होंने देखा कि लोग वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि ये उन्होंने बातें शुरू कर दी कि ये लोग भाग कर वापस आ गए हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये पैंतरा बदल कर दोबारा हमला करने वाले हैं, यानी अब फिर जाएंगे। तबूक के वक्त फिर जाएंगे मुसलमान, और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई अभी से कर दी है। इसके बाद हजरत जाफर के घर पर गए, उनकी जौजा की ताजियत की, बच्चों को प्यार किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते जा रहे थे, उनकी वाइफ अस्मा बिनत उमैस बहुत रोई। ऑल्दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खबर दी कि वो जन्नत में है, जनाहैन है, लेकिन उसके बावजूद पता चलता है कि रोना जायज है। ऐसे ही खानदान और बच्चों का इकराम करना, उनकी खबरगीरी करना हो। तो हमारे तो अभी कल्चर में बन गई है कि कहीं पे कोई डेथ होता है तो खाना बनाकर देते हैं, भेजते हैं, है ना। लेकिन याद रखें, ये सुन्नत है, ये बहुत सवाब का काम है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जाफर के यहाँ आज मुश्किल दिन है, उनके लिए खाने के लिए कुछ भिजवाएं। तो पता चलता है कि अहले मैयत के लिए उनके रिश्तेदार की तरफ से खाना पकाना भी सुन्नत है। फिर हजरत अस्मा बिनत उमैस से जब उनकी इद्दत पूरी हुई, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने निकाह किया, जिससे बेवा खवातीन जो हैं उनको, खुसूसन शुहदा की जो बेवा होती हैं, उनसे निकाह की फजीलत मालूम होती है। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही आदत थी। बुखारी की रिवायत में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मेरी जब भी हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के को देखता था मैं, तो उनको कहता था अस्सलामु अलैका या इब्नुल जनाहैन। यानी उमर रदियल्लाहु अन्हु के बेटे फरमा रहे, और मैं जाफर रदियल्लाहु अन्हु के बेटे से मिलता था तो उनको सलाम करता था और कहता था कि ए दो परों वालों के बेटे। ठीक है। तो यहाँ कुछ बातें जंग मौता से रिलेटेड थी। इस जंग का नतीजा नतीजा क्या निकला? ऐसा इंप्रेशन गया अरब पर कि 3,000 मुसलमानों ने इनकाउंटर किया अगेंस्ट 1 लाख का लश्कर। और दूसरी चीज ये कि हम जब अल्लाह के लिए निकले हैं, तो हम बेमकसद नहीं लौटे, अल्लाह के रास्ते में राह फरार इख्तियार करने वाले हैं। हाँ। हाँ। ठीक है। और ये कि रोम के साथ पहला टकराव था, और इस वजह से क्या हुआ कि जो अरब थे, जो रोमन्स थे, उनके ऊपर क्या हुआ आई कि हाँ, जो मुसलमान हैं वो अब ताकतवर हो गए, है ना। मुसलमानों में अब एक ताकत आ गई, अब एक मतलब सुपर पावर का उन्होंने फेस किया। तो इससे रोमन्स के ऊपर भी एक रोब तारी हुआ। इब्न कसीर अम, एक हाँ, इब्न कसीर इस पे क्या फरमाते हैं कि क्या यही बड़ी बात नहीं कि इतनी बड़ी तादाद ने मुशरिकीन को जहन्नम वासिल किया। यानी इस जंग में क्या हुआ था कि बहुत से मुशरिकीन जो थे वो मारे गए थे। ठीक है, मरने से फिर हम इसमें ये भी देखते हैं कि देखें, मुसलमानों ने इतनी बड़ी फौज के अगेंस्ट वो आगे बढ़ के लड़े।
ہے نا। یہ نہیں ہوا کہ وہ زیادہ طاقتور ہے، ہم بہت سارے ہیں، ہم کچھ لے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں اس میں کہ مومن جو ہے وہ مرنے سے نہیں ڈرتا، اللہ کی راہ میں نکلنے سے نہیں ڈرتا، اس کے لیے لڑنے کا، عبادت کرنے کا، اللہ کے راستے میں مر مٹنے کا انداز، ہر انداز بدل جاتا ہے نا۔ جب انسان کے دل میں ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے تو اس کی ہر چیز بدل جاتی ہے، چاہے وہ لڑنا ہو، چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی ہو۔ جب آپ کا ایمان پکا ہوتا ہے، اللہ کے لیے آپ کی ایک مضبوطی آ جاتی ہے، تو آپ زندگی کے ہر پہلو میں جو چیزوں کا آپ فیس کر رہے ہیں اس سب میں کیا ہوتا ہے کہ میں جو کروں اللہ کی رضا کے لیے کروں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم کلاس ختم کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اللہ جب انسان کے دل میں ایمان تازہ ہوتا ہے نا تو اللہ ہمارے اندر یہی جذبہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کریں اور ہمیں ہمارا خاتمہ بالخیر کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ انشاءاللہ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ سوری میں نے کچھ ٹائم ایکسٹرا لے لیا آپ کا۔ کلاس کو یہاں پر اینڈ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء في الدارين.